अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन आमीन। जी, आज हमारा जो मौजू है अल्लाह का असरार, और ये किताब लिखी है सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव ए हिलवा ने, और इसकी उर्दू तर्जुमा है सकलैन शौकत साहब ने किया है। तो इन्हीं की किताब से हम आज देखेंगे कि अल्लाह ताला असरार के होता है कि छुपी हुई खूबियाँ जो होती हैं ना, असरार और रमूज़ होता है हर चीज़ का, नमाज का भी होता है, इबादत का भी होता है, ज़िक्र का भी होता है। तो हमारे और अल्लाह के माबैन बेशुमार हिजाबात हैं, लेकिन कोई हिजाब उसके और हमारे दरमियान हाइल नहीं है। हमारे और खुदा के माबैन मौजूद हिजाबात जिनमें हमें तजर्बा होता है, अक्सर औक़ात उन गलत फहमियों के बायस वजूद पाते हैं जो हमारे बचपन में तश्कील पाती हैं, और इनका नतीजा हकीकत की मस्क शुदा शक्ल में निकलता है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो बतौर इंसान हम इस तजर्बे को तशरीही जामा पहनाने का रुझान रखते हैं। हमारा अल्लाह से हिजाब अल्लाह के फ़ासले पर होने की वजह से नहीं, बल्कि उसके कुर्ब की वजह से है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमें सांस देने वाला दम हमारे इतना करीब होता है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। कुरान ऐलान करता है कि जो जौहरी तौर पर मावरी होने के बावजूद अल्लाह हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों की हर धड़कन के अंदर नहायत गहराई तक गुंधी हुई है। दर हकीकत अल्लाह के लिए अरबी इसमें ज़ात अल्लाह आ की आवाज़ से शुरू होता है। मुक़द्दस आवाज़ों के नज़रियात की रूह से ये ज़ाहिर की आवाज़ है। ये आवाज़ जो मुबैना तौर पर उस वक्त पैदा होती है जब हमारा दिल खुलता है। आपको कुरान में ये भी मिलेगा कि अल्लाह सिगा जमा मुतकल्लिम में कलाम करता है और अपना हवाला हम कहकर करता है। मतलब ये नहीं कि अल्लाह एक से ज़्यादा है, बल्कि अरबी और दूसरी कई ज़ुबानों में इसका मतलब जाहो जलाल होता है। शाही हम जो बादशाह अपनी रआया से मुखातिब होते हैं इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बादशाह कह सकता है हमने ये फरमान जारी किया, हालांकि वो सिर्फ अपनी बात कर रहा होता है। चंद मुफस्सरीन का ये कहना भी है कि जब अल्लाह ताला फरमाता है हमने तख्लीक किया, तो इसका मतलब होता है उसने फ़रिश्तों को सब कुछ तख्लीक करने का हुक्म दिया। बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह का लफ्ज़ ही वो मखसूस इसम है जो रब ने अपने आप को दिया, और यूँ इस लफ्ज़ को लिसानी तौर पर बिगाड़ नहीं सकते। दूसरे कई उलमा का ख्याल है कि अल्लाह का लफ्ज़ इलाह से अखज़ किया गया, जिसका अरबी में मतलब है देवता, और जब डेफिनेट आर्टिकल आल को इलाह के साथ जोड़ा जाता है तो ये अल्लाह बनता है, और इसका मतलब अल्लाह खुदा है, यानी कि इलाह बन गया तो अल्लाह। ठीक है। बज़ाहिर इन मुतज़ाद बयानात के नतीजे में अल्लाह तारीफ़ की रूह से वो है जो ज़मीन को तोड़ता फोड़ता है। जैसे सूफिया कहते हैं कि सिर्फ़ खुदा ही खुदा को जान सकता है, क्योंकि कोई इसका हमसर नहीं। यूँ तारीफ़ की रूह से अल्लाह का मुतज़ाद कोई नहीं, और चूँकि इंसानी जहन दुनिया को मवाज़ने और तलाज़ुम से ही समझ सकता है, तो ये खुदाए वाहिद को समझने से कासिर रहता है। जैसे जिसे टुकड़ों में तकसीम नहीं किया जा सकता। निगाहें इसको नहीं पा सकती, और वो निगाहों को पा लेता है। वो नहायत बारीक बीन और बाखबर है। हम फ़ानी ज़ुबानों से
اللہ کے لازوال اور اعلیٰ اور عرفہ فطرت بیان نہیں کر سکتے۔ ہم لامحدود کو حروف تہجی کی حدود میں مقید نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کو سمجھنے کی ہماری عدم صلاحیت ہی ہمارے لیے خدا کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی لامحدود فطرت کو سمجھنے کی ہماری عدم صلاحیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کوئی تعلق نہیں بنا سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہمارا تجربہ ہمارے ہی اس اعتراف سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اس کے لامحدود علم کے سامنے اپنی جہالت کو تسلیم کریں۔ اللہ سے نسبت کے تجربے کا نقطہ آغاز ہماری عاجزی اور انکساری ہی ہے، جیسے کہ معروف ناول نگار لیوٹا لیسٹائی نے جنگ اور امن میں کہا، ہم صرف یہی جان سکتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے، اور یہی انسانی دانش کا عروج ہے۔ اپنی انا کو پس پشت ڈال کر اور اپنے ذہن کی محدود فطرت کو سمجھ کر ہی ہم ایمان کے راستے پر سفر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ مولانا رومی نے کیسی خوبصورتی سے کہا تھا، اپنی چالاکیوں کو بیچو اور اضطراب خریدو، کہ تمہاری آگاہی کی آخری حد اللہ کی طرف تمہارے سفر کا آغاز ہے۔ اللہ آسمان میں بیٹھا کوئی بوڑھا نہیں، وہ آسمان میں منتظر بیٹھا ہے کہ تمہیں سزا دے۔ اللہ عالم موجودات کا خالق ہے، وہی جس کی شفاعت ہر چیز کو سمیٹے ہوئے، جس کی محبت پر دل کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جس کا چہرہ ہر اس سمت موجود ہے جس طرف ہم دیکھتے ہیں، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ ہم توبہ کرنے میں سست ہو سکتے ہیں، لیکن خدا اپنی رحمت، سخاوت، مغفرت اور فضل میں تیز رفتار ہے۔ دو عظیم صوفیوں کے مابین ہونے والا مکالمہ بڑی خوبصورتی سے خدا کے فضل کو، خدا کے رحم کو مفصل بیان کرتا ہے۔ 8ویں صدی کے صوفی صالح قزوینی نے اپنے شاگردوں سے کہا، اللہ کے دروازے پر مسلسل دستک دیتے رہو اور کبھی نہ رکو، کہ اللہ اپنے رحم سے آخرکار ان لوگوں کے لیے اپنا دروازہ کھولے گا جو صاف دلی سے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ صوفیہ رابعہ بصری نے مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ بیان سنا اور کہا، اے صالح، یہ کس نے کہا کہ اللہ کے دروازے کبھی بند بھی ہوتے ہیں؟ رابعہ نے سمجھ لیا کہ اللہ کی محبت ہمارے اعمال پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی محبت ہے جو ہمیں دستک دینے کی ترغیب دیتی ہے، سورج کی مانند جو پودوں کو اپنی روشنی کی طرف چہرہ موڑنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ بھی ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کو کہتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے نشو و نما کے عمل سے گزریں۔ اللہ ہی ہے جس کا کلام مردوں کو قبروں سے اٹھاتا ہے، وہی ہے جو عصا سے سمندر کو تقسیم کر دیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ وہی ہے جو تمہاری بدتر حالت کو ایک دم پیغام میں بدل دیتا ہے، وہی ہے جو تمہاری آزمائشوں کو فتح میں بدل دیتا ہے، وہی ہے جو مظلوم کو فاتح بناتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، آغاز میں، انجام میں اور ان کے مابین آنے والے ہر لمحے میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ اللہ اکبر۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ عبادت کی وجہ سے تو ہم اللہ تک نہیں پہنچتے، بلکہ یہ تو خود تک پہلے سے پہنچ چکے خدا کو رد عمل دینا ہے۔ صرف اسی وقت جب ہمارے
دل کا ننھا سا پودا نور خدا کے سامنے جھکتا ہے، ہم محبت کے ان پوشیدہ پھلوں کی فصل حاصل کر پاتے ہیں جنہیں اسی نے ہماری روحوں کے اندر بویا۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اللہ سے کتنے لاکھوں قدم دور چلے گئے، لوٹنے کے لیے صرف ایک خیال کی ضرورت ہے۔ جیسا مولانا رومی فرماتے، ہر لمحے میں اللہ کے ہزاروں پیغامات موجود ہوتے ہیں، اے اللہ کی ہر پکار کے جواب میں وہ ہزاروں بار جواب دیتا ہے، میں یہاں ہوں۔ کبھی دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ چونکہ آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اس لیے وہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دل شکستہ نہ کرے، غم نہ کرے، کیونکہ ہماری تاریک ترین راتوں کی گہرائی میں بھی ہمارا خدا ہمیشہ یہ کہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، میں ان سے قریب ہوں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186۔ وہ صرف ایک ہے لیکن ہم ہمیشہ اسے بھول جاتے ہیں، جبکہ اس نے ارب کی تعداد میں مخلوق کو پیدا کیا اور وہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت کا کوئی احاطہ یا سرحد نہیں ہے، اس کی محبت غیر مشروط ہے، اس کی محبت دور کسی آسمان میں نہیں بلکہ لمحہ موجود کے تقدس میں ہمارے ساتھ۔ اگرچہ ہم ہزاروں بار اپنے وعدے توڑتے ہیں لیکن اللہ ہمارا رب وفادار رہتا ہے، کوئی وعدہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم آہنگی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، چار سو پھیلی آسودگی کی، جو اللہ پر کامل بھروسے کی دین ہے۔ خوبصورت منظر کشی میں ایک واقعہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک جاپانی سامورائی تھا، اس کی شادی ہوئی، کشتی میں وہ سیر کرنے گئے، کشتی میں سمندر میں طوفان آ گیا تو اس کی بیوی خوف سے تھر تھر کانپنا شروع کر دیا۔ اس نے نزدیک کوئی ساحل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی کشتی بھی کسی لمحے الٹ جائے گی۔ وہ اپنے شوہر کی طرف بھاگی تو اس نے اسے سکون سے سمندر کا نظارہ کرتے ہوئے پایا، جیسے سورج نکلا ہو، لہریں پرسکون ہوں۔ وہ اس کے پاس پہنچی اور چلائی، تم اتنے سکون سے کیسے کھڑے ہو جبکہ ہم مرنے والے ہیں؟ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ سامورائی نے جب اسے یہ کہتے سنا تو اس نے اپنی تلوار نکالی اور بیوی کی گردن پہ رکھ دی۔ اس کی بیوی نے کہکے لگانے شروع کر دیے۔ اس نے کہا، تم کہکے کیوں لگا رہی ہو؟ کیا تم خوف زدہ نہیں ہو؟ تو بیوی نے کہا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تو اس سامورائی مسکرا کے اس کے خامن نے کہا، اچھا تو میں بھی کسی ایسے کے ہاتھ میں ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پھر میں خوفزدہ کیوں ہوں؟ یہ ایمان کا بڑا اچھا لیول ہے۔ اب دیکھیں، اگر کافر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور وہ اللہ کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں تو بس پھر لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے نا۔ ہمیں جب یہ عرفان ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے جتنا جسے ناپا نہیں جا سکتا، اور یہ کہ وہ ہمیشہ جانتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، تو ان دیکھے کا ہمارا خوف ایمان میں بدل جاتا ہے۔ آخر کو قرآن میں ارشاد ہوا، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ جب ہم اللہ کی منشا کے آگے سر جھکاتے ہیں، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب حالات ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں ہوتے، ہم پھر بھی شکر گزار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ ہمارے بڑے سے بڑے خواب سے بھی عظیم تر ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں اور اس میں موجود ہر چیز سے بشمول اپنی خواہشات کے جکڑے رہتے ہیں تو ہم کبھی بھی حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتے۔ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے اور اللہ کا بندہ بننے میں ہی روح کو حقیقی آزادی کا تجربہ ہوتا ہے۔
باتیں بڑی گہری ہیں، لیکن یہ کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، پھر بات فرق ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اب تقدیر اچھی بھی ہے بری بھی ہے، اس کو مانتے ہوئے اللہ پر یقین، ہر حال میں جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے وہ اصل میں بہترین حال ہوتا ہے، بس سمجھ کی بات ہے، وہ بہترین ہے۔ اگر یہ مشکلات پریشانیاں نہ ہوں تو پھر دیکھیں ہم خوشی اور مستی میں رب کو بھولتے ہیں۔ اللہ والے اسی لیے کہتے ہیں غم جگاتے ہیں، خوشیاں سلا دیتی ہیں۔ تو جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، صبر ایوب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ اللہ ہم سے ایسی آزمائشیں نہیں لے رہا، اور جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے یہ بہترین ہے، اور اس کا اجر جو ہے وہ دنیا میں بھی اللہ دیں گے، آخرت میں تو اجر عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ، اللہ کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قرآن کی محبت، دین اسلام کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔